बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें और इसके साथ साथ जिस तरीके से हुकूमत अपोजिशन के ऊपर, अपोजिशन हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ मामलात पर तनकीद करती नज़र आ रही है। फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला हो, अगर उसमें लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके दिफा के अंदर यही कहती है कि बिल्कुल शफाफियत सामने रही है और कोई चीज़ भी इसके अंदर नहीं छुपाई गई है, तमाम बातें क्लियर हैं। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर शदीद तनकीद का निशाना इसको बना रही हैं। एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जिसमें कहा गया था कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, जिसके अंदर एहतसाब की बात की गई थी, करप्शन ना होने की बात की गई थी और तमाम तर शफाफियत की बात की गई थी। क्या इस सारी सूरत हाल में ये सिर्फ एक नारा रहा या फिर फॉरेन फंडिंग की इस रिपोर्ट आ जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक हैसियत है, क्रेडिबिलिटी, उसको डेंट लगा? इसके ऊपर आज एक बात करेंगे। इसी के साथ साथ ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी है। लगता कुछ ऐसा है कि सीजन एक चल निकला है और आए रोज कोई ना कोई ऑडियो लीक्स आ जा रही है, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून और इसी तरीके से तनकीद का निशाना बना रही है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे अहम है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च का ऐलान किया गया और फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बात ही कही जा रही है कि एक तो 3 माह बहुत अहम है, महंगाई को कंट्रोल करना है, और इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। तो ये एहतसाब क्यों नहीं हो पा रहा है और ये सारी चीज़ों के अंदर जो सियासी मंजरनामा है उसकी शक्ल क्या अख्तियार करेगी आगे चल के, लेकिन उस सब चीज़ों के अंदर जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है एक आम आदमी के लिए मसाइल, मईशत का चैलेंज, जो हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, आम आदमी उसमें पिस रहा है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमजद अली खान नियाजी साहब। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। कुछ ही देर बाद मुझे ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। अमजद साहब, ये मुझे सबसे पहले बताइएगा, ये जो फंडिंग केस का मामला है सर, आपकी तरफ से तो आपकी जमात की तरफ से कहा जा रहा है जनाब कि कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इन तमाम चीज़ों के अंदर कि जो 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए गए और 5 साल के दौरान 32 करोड़ की रकम छुपाई, और जो फंडिंग केस का मामला है ये भी 5 बरसों से जायद इसके ऊपर चल रहा था, कई इल्तवा की दरख्वास्तें दी गई, कहा यह गया कि रिपोर्ट इसकी पब्लिक ना की जाए। अगर सारे मामला इतने दुरुस्त थे तो इसके हवाले से इसमें ताकरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जाते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, मुझे टाइम चाहिए होगा। पहली बात थी कि हम पे एलिगेशन था कि हम फॉरेन फंडिंग लेते हैं या हम कोई फॉरेन डिग्निटरीज जो है वो हमें फंडिंग देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो है कि ऐसा कोई साबित नहीं हुआ कि हमने किसी से पैसा बाहर के मुल्कों से लिया हो या बाहर के किसी सिटीजन से लिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये खत्म। अच्छा, बाहर से लिया लेकिन पाकिस्तानी थे? नहीं, हम पाकिस्तानी थे, ओवरसीज पाकिस्तानी थे। अच्छा। और विद एफिडेविट जो हमने, जो उनका मुकम्मल रिकॉर्ड है विद एफिडेविट सॉलिसिटर से वो बाकायदा अटेस्टेशन कराई और मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कराया इलेक्शन कमीशन। एक विद इन पाकिस्तान, एक आउटसाइड पाकिस्तान, मुकम्मल तरीन डॉक्यूमेंट दिए गए। 2 चीजों पे उन्होंने इतराज किया जी कि एक आपकी 16 करोड़ की रकम है, एक 15 करोड़ की, वो भी हमने जस्टिफाई की कि एक को डबल जो है वो एंट्री हुई है उसका आप देख लें, और दूसरी जो है वो मेन उसमें आई है और वो सुबह को गई है और दूसरे अकाउंट्स में गई है। ठीक है, ये भी हमने जस्टिफाई किया क्योंकि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिस्टम है बड़ा साइंटिफिक तरीके, और हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो सियासी बुनियादों पे फंड रेजिंग करती है। नहीं साहब, ये जस्टिफाई रिपोर्ट आने से पहले किया गया था या इसके बाद किया? यानी आप जो बता रहे हैं कि जस्टिफाई कर दिया गया, डबल एंट्री थी, इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। जी बिल्कुल, देखें, बिल्कुल उनको बता दिया गया, अगर कहीं पे फिर भी उनको एम्बिग्विटी होगी तो हम उनको मजीद एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अच्छा। दूसरी ये थी कि हमने जो हमारा जो नुक्ता नजर था कि हमने एक तो इसको कहा कि आप सबकी प्रोसीडिंग एक साथ कर लें, नहीं करते कोई, हमें ये इशू नहीं है। हमने एक ऑफर दी है कि इसको ओपन फोरम में भी रखें
تاکہ سب کا پتہ چل سکے کہ کس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی اور کسی نے رشوت لی ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ دینا اور وہاں سے ان سے فنڈنگ لینا ایک الگ چیز ہے. تو ہمارا بھی پتہ چل جائے گا، ان کا بھی پتہ چل جائے گا. دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ اس میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں تھی، آپ بالکل کلیئر اس معاملے کے اندر تھے، کوئی معاملہ نہیں تھا، بالکل چیزیں بالکل کلیئر تھی. فرید ریس ہمیں کیا ہم تو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے جو کی رپورٹ ہے، پرائم منسٹر جناب عمران خان سمیت پوری پارٹی نے اس کو ویلکم کہا ہے. اچھا، اگر ہمیں کوئی ڈر ہوتا، ہمیں کوئی خوف ہوتا کہ ہم نے اس کے اندر کوئی دو نمبری کی ہے، تو پھر ہم کہتے کہ یہ ہم اس کو چھپانے کے یا ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں تاخیری حربے استعمال نہیں کیے گئے؟ نہیں یار، کوئی ایسی دیکھیں ٹیکنیکلٹیز جو ہیں جو وکلاء سمجھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. ادروائز دیکھیں ہم نے جو ایون اکاؤنٹس کی بات ہے، ہمارے کچھ فعال اکاؤنٹس ہیں اور کچھ ہمارے غیر فعال اکاؤنٹس ہیں. ایون وہ بھی ہم نے ان کو بتایا ہے جو کچھ ہمارے پاس ریکارڈ میں چیزیں تھی. امجد صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کو تحریک انصاف کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی دی گئی؟ دیکھیے یہ بہتر اس کا جواب دے سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹنٹ کے، کیونکہ انہوں نے ٹیکنیکل چیزیں ہیں میرے پاس جو اطلاعات ہے اس میں نہیں دی گئی، اس تک رسائی نہیں دی گئی. میری فرید بھائی دیکھو، ہر ایک چیز جن لوگوں نے، ایک بات ہے ذرا سمجھنے کی ہے، دیکھو جن لوگوں نے آپ کو فنڈنگ کی، مثال کے طور پہ آپ کے اوورسیز پاکستانی تھے، انہوں نے آپ کو ایفیڈیوٹ دے دیا. اس کے بعد دیکھیں ہر شخص تو آپ کی جو پرسنل اپنی انفارمیشن ہے وہ تو نہیں دے سکتا نا. جو انہوں نے تو آپ کو فنڈنگ دی، اوورسیز پاکستانی تھا، ہاں انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ضرور کیا کہ انہوں نے آپ کو سالیسیٹرز کے تھرو جو ہے نوٹری ریپبلک کے تھرو آپ کا اٹیسٹیشن کے بعد جو ہے آپ کو ریکارڈ یہ دیا کہ یہ فنڈنگ میں نے کی ہے. اور باہر کی دنیا میں نوٹری ریپبلک کا مطلب واقعتاً وہ اپنی پوری ہوش و حواس میں رہ کے چیزیں اٹیسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ایم نہیں کہ راہ چلتے ہوئے آپ کو اٹیسٹ کرتے ہیں. علی پرویز صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. چلے آپ نے امجد صاحب یہ بات آپ نے بتا دی، آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا. علی پرویز صاحب معاملہ اتنا ہی سادہ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 کہ یہ چیز پروو نہیں ہوا کہ کوئی بھی فارن سٹیزن نہیں تھا، یعنی پاکستانی تھے، بیرون ملک اگر تھے تو پاکستانی تھے. سالیسیٹر کے ذریعے کیا گیا، اٹیسٹیشن کے ذریعے کیا گیا، ایفیڈیوٹ دیا گیا، اور اس میں جو بھی چیز تھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ ڈبل انٹری والی بات تھی. تو معاملہ اگر اتنا ہی سادہ ہے تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب اور باقی آپ کی پارٹی کی طرف سے جے ٹی بنانے کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرید میاں، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں یہ فورن فنڈنگ کے معاملے پہ تو بعد میں آتے ہیں، پر یہ جو پہلے صاف چلی اور شفاف چلی والی جو سٹوری ہے نا، ذرا اس کو سیٹل کر لیں. تو میں گزارش آپ سے یہ کروں گا، اگلے سیگمنٹ میں نیازی صاحب سے کائنڈلی یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ جو وزیر اعظم صاحب جنہوں نے اس سال 2019 کے اندر 1 کروڑ روپے ٹیکس دی ہے، وہ پچھلے ان کے 40-50 سال میں جو انہوں نے ٹیکس پیمنٹ جو کی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اگلی سیگمنٹ میں کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ کروڑ روپے دیا ہے. اگر یہ کوئی جو کہانی بیچ رہے ہیں عوام کے اندر کہ کوئی آبائی زمین بیچی ہے تو انہیریٹڈ پراپرٹی کے اوپر تو کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگتا. تو کائنڈلی ذرا یہ شفافیت کے اوپر یہ بھی سوال ان سے پوچھ لیجئے گا. اب آ جائیں فورن فنڈنگ والا معاملہ. جو فورن فنڈنگ کی جو یہ رپورٹ ویلکم کر رہے ہیں، مجھے تو صرف یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ آپ نے ان سے سوال بھی پوچھا کہ کیا آپ نے اس انویسٹیگیشن کو روکنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. کیا ہم بھول گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے تو الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن تک جا کے چیلنج کی، اس کے علاوہ 7 سال کے لیے انہوں نے ہر وہ چیز جس سے وہ یہ رپورٹ کو روک سکتے تھے انہوں نے وہ اپنانے کی کوشش کی. اس کے باوجود جب اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی تفتیش اور تحقیق کے بعد یہ رپورٹ منظر پہ لے کے آئے ہیں، تو اب یہ وہاں پہ اپنے آپ کو اس کو ویلکم کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی وہاں پہ پارسا کوئی ہے نہیں. امجد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گلیچز ہو سکتی ہیں، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن کوئی تاخیری حربہ نہیں اختیار کیا گیا. مجھے بتائیں اگر آپ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن جا کے چیلنج کر لیتے ہیں، یہ کوئی ٹیکنیکلٹی ہے کہ آپ کی بدنیتی ہے؟ تو کائنڈلی لوگوں کو گمراہ مت کریں. اب آ جائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا.
دیکھیں یہاں پہ امجد خان نیازی صاحب کے یا وزیر اعظم نیازی صاحب کی خواہشات کے اوپر تو نظام نہیں چلنا. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ کوئی فورن کمپنی جو ہے آپ کی پارٹی کے اندر آ کے اس کو چلانے کے لیے ڈونیشن نہیں دے سکتی. تو مجھے یہ بتا دیں کہ جو ابراج کیپٹل کے جو عارف نقوی صاحب ہیں جنہوں نے KESC کو یہاں پہ بیچنے کی کوشش کی اور وزیر اعظم صاحب اس کے سہولت کار بن رہے تھے جب وہ K الیکٹرک بیچنا چاہ رہے تھے, تو مجھے بتائیں ان کی کمپنی ووٹون کرکٹ لمیٹڈ انگلینڈ کے اندر انکارپوریٹڈ ہے, اس سے انہوں نے وہاں پہ پیسے وصول کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. اس کے علاوہ وہ جو نیٹو کے کنٹریکٹر ہیں مسلم صاحب, جن کو انہوں نے جن سے ڈونیشنیں اکٹھی کی اور بعد میں نتھیا گلی کا جا کے ہوٹل بنانے کا لائسنس دیے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو خام خواہ ہم لوگوں کو گمراہ نہ کریں. ہمارے قانون کے اندر بالکل کلیئر لکھا ہے کہ کوئی کمپنی پارٹیز کو ڈونیشن نہیں دے سکتی, اسی لیے اس کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پراپر ڈسکلوجر نہیں کیے, کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس کی ہے. تو میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں, یہ بہت قابل پارلیمنٹیرین ہے, بڑا اس کے اندر حوصلہ ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتا ہے. اگر یہ اپنے غیر فعال اکاؤنٹ کون سے ہوتے ہیں مجھے بتائیں. اس نے جب گوشوارے بھرے تھے یہ آج کہا کہ جی میں نے بھی اپنے غیر فعال اکاؤنٹ جو ہے گوشواروں کے اندر ڈکلیئر نہیں کیے, تو اس کو کیا 1 منٹ کے اندر وہاں پہ نااہل نہیں کر دیں گے؟ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے 26 اکاؤنٹ ہوں, آپ 4 ریویل کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمیں نہیں پتا, اور اس کے بعد آپ کی منظرنامے پہ آپ کی پارٹی کے منٹس بھی سامنے آ جائیں جس کے اندر آپ نے یہ امپاور کیا ہو کہ آپ کی پارٹی کے ٹی بوائز, آپ کی پارٹی کے پین, ان کے اکاؤنٹوں کے اندر ڈونیشنیں اکٹھی ہوں اور وہ بعد میں پیسہ نکال کے واللہ عالم بنی گالا کے خرچے کے اندر استعمال ہو یا کسی اور معاملے پہ خرچ ہو, اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا آپ کے ان سارے اکاؤنٹس کے اوپر وزیر اعظم صاحب جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں. میں تیمور تالپور صاحب سے ذرا اس کے اوپر بات لیتا ہوں. علی صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو میں نے لے لیا اس چیز پر. تیمور تالپور صاحب آپ اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی جو JIT کا مطالبہ اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرا بھائی بھی کہہ رہا تھا کہ گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو عوام کو, تو گمراہ نہیں ہو سکتی. اب عوام کے سامنے پورا PTI کا چٹھا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے. تو دیر از نتھنگ سچ کہ عوام سب سمجھ گئی ہے. عوام آج آپ سے پوچھ رہی ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر بننے سے پہلے 1 سے 2 لاکھ روپے ٹیکس جمع کراتا تھا, انکم ٹیکس دیتا تھا, آج وہ 98 لاکھ روپیز دے رہا ہے. کہاں سے کما رہا ہے, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کا ایسا ہے جس کی وجہ سے ڈالر آسمان پر پہنچ گیا ہے اور ہر چیز اسکائی راکٹ کر گئی ہے. اچھا, اوپر سے یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح ان کے کینڈیڈیٹس, ان کے MNAs MPs یہ جو پوری بات گھما دی کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو بیچ میں لے کے آ جائیں, ان کے فورن اکاؤنٹ دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بھی فورن اکاؤنٹ نہیں ہے, نہ ہی ہمیں کوئی فورن فنڈنگ ہوئی, پر بات گھمانے کے ماہر ہیں, یو ٹرنز کے ماہر ہیں. نہیں, لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ کیسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے بھی پیپلز پارٹی کی بھی فورن فنڈنگ کا کیس تو ہے؟ یہ تو PTI ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کے بھی کیس, ان کی بھی رپورٹس عیاں کریں, ان کی رپورٹس بھی لے کر آئیں سامنے. کیسے بنا پیپلز پارٹی یا نون لیگ, کیسے ہے؟ آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا پتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیا نام تھا ان کے, اپنے فاؤنڈر ممبر تھے جنہوں نے الزام لگایا کہ PTI کے فاؤنڈر ممبر نے الزام لگایا کہ ہمارے اکبر ایس بابر نے, اس نے الزام لگایا کہ مجھے پتا ہے اور میرے پاس سارے پروف ہیں. اس حساب سے وہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا. اور ہم پہ الزام کس نے لگایا؟ ہم پہ الزام لگایا PTI نے. PTI والے کون ہوتے ہیں ہم پہ الزام لگانے والے؟ اگر ہم نے کہیں سے 1 روپیہ لیا ہے تو ہمیں ڈسکوالیفائی کر دو, اگر ہمارے پاس فورن فنڈنگ ہے ہمیں ڈسکوالیفائی کر دو. تیمور صاحب ایک بریک میں لے لیتا ہوں, ذرا آپ کی آڈیو ذرا کلیئر نہیں آ رہی ہے. ایک کمرشل بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ جائیں گے, ذرا آڈیو کا مسئلہ بھی یہ ریزالو کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ذرا مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امجد صاحب, یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس وقت آپ کے اس نیریٹو کو پوائنٹ کو ایکسپٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ایفیڈیوٹ ہے, سولیسیٹر ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن کوئی بھی آپ کے اس نیریٹو کو ماننے کو تیار نہیں ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان یا بیرون ملک بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو نتھیا گلی کے اندر جو لگژری ہوٹل کی تعمیر کا جو ٹھیکہ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, یہ ممتاز احمد مسلم صاحب جو ہیں, اور فنڈنگ کے حوالے سے ان کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی سامنے. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی, ٹھیکہ مل جائے گا, تو پھر باتیں تو اٹھیں گی, سوال تو اٹھیں گے. پھر وہ جو صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, اس پر سوال تو اٹھیں گے بہت زیادہ. امجد صاحب, فرید بھائی, حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ سچ پہ ہیں تو آپ کو کیا ڈر ہے
انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ ہے، اور آنے والے وقت میں جب فیصلہ آئے گا تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جو ہے جو مٹھائی بانٹنے والے ہیں ان کی مٹھائی جو ہے نا گھروں پہ رہ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اور علی بھائی جو ہیں دونوں فائنانس کمیٹی کے ممبر ہیں، وہاں چیئرمین ایف پی آر آتے ہیں، آپ جب وہاں پہ آئے تو بے شک آپ وہاں پہ آپ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اپنا اس وہاں پہ منگوا لیں، اور وہاں پہ دیکھیں کہ خان صاحب نے جو یہ بھرا ہے اپنا ٹیکس بھرا ہے، اس میں ان کی آمدن کتنی تھی، ان کے اخراجات کتنے تھے، ان کا ٹیکس ایک ایک چیز ہے کیا انہانس ہوئی ہے، کیا ڈیلیٹ ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں وہاں پہ آ جائیں گی۔ اور میرے خیال میں اس پہ بھی کوئی دیکھیں اگر خان صاحب نے ایک مکمل ترین ٹیکس دیا ہے تو ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں وہ اعتراض اس بات پہ نہیں ہے، اعتراض وہ اس بات کے اوپر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وہ آمدن کے کون سے ذرائع ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ٹیکس کا اماؤنٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، وہ اس پہ بات کریں۔ ٹیکس دینا تو اچھی بات ہے، وزیر اعظم بننے کے بعد پرائم منسٹر صاحب ٹیکس دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا دوسرا فرید، وہاں پہ جب سب چیزیں آ جائیں گی اس فائنانس کمیٹی میں بریفنگ میں سب چیزیں، تو میرے خیال میں وہاں پہ کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، اور لازمی بات ہے انہوں نے ڈکلیریشن دی ہے تو اس میں انہوں نے آمدن اور اخراجات بھی اور ٹیکس سب چیزیں دی ہوئی ہے، تبھی وہاں پہ یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ لیکن اصل بات جو ہے نا کہ کیا جو اپوزیشن جو اربوں خربوں کے اکاؤنٹس رکھتی ہے انہوں نے اتنا کیوں کم دیا ہے ٹیکس، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر وہ اتنا کم ٹیکس دے رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے ایسٹس چھپا رہے ہیں، بے نامی ہے، تو ان بے نامی اکاؤنٹس کا بھی باہر آنا بڑا ضروری ہے۔ تو امجد صاحب گورنمنٹ تو آپ کی ہے نا، تو آپ اس کو ڈگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس کو ڈگ آؤٹ کیجئے کہ کیوں نہیں دے رہی ہے کرنا چاہیے، لیکن میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا ہے نا، ہم تو کر رہے ہیں، اس لیے تو وہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈیل اور ڈھیل ملے تاکہ ہم جو ہے وہ ان اداروں نہیں، وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بھی فائنانس کمیٹی کے ممبر ہیں، میں پوچھا دیکھیں نا شیر خوار بچوں کے دودھ کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے، وہاں سے بھی ٹیکسیشن آ رہا ہے، منی بجٹ لے کر آگئے، چیزوں پہ ٹیکس لگ گیا ہے، تو گورنمنٹ تو آپ کی ہے سر، آپ لگائیں نا، اور پھر پرائم منسٹر صاحب خود یہ کہہ دیتے کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب نہ ہونا ہے، تو یہ تو پھر حال انہوں نے دیکھیں اس کا بالکل اعتراف کیا ہے، کیونکہ آپ کا جو نظام ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کا جو سسٹم ہے کیونکہ کولیپس کر چکا ہے، اس میں آپ بہتری لانے کی پوری سٹرگل کر رہے ہیں۔ یہ اس کی ذمہ داری بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر ہی ہے ویسے امجد صاحب کیا؟ نہیں، اس کے لیے ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے جی، گورنمنٹ کی تو سب سے پرائرٹی ہے، پرائمری ذمہ داری بھی ہے، اور ہماری پرائرٹی بھی ہے کہ اداروں میں جزا اور سزا کا عمل جو ہے اور تیز کیا جائے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی تھی کہ ایک اوورسیز پاکستانی تھے بڑے نون، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بزنس مین ہیں، انہوں نے ڈونیشن دی، اور اس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ کوئی بھی پاکستان ہو جو آؤٹ سائڈ پاکستان، مجھے آؤٹ سائڈ کو نہیں پتا، ود ان پاکستان کوئی بھی کانٹریکٹ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک رولز موجود ہیں جو پیپرا رولز کے نیچے ہی سب کچھ ہو سکتی ہے، کہ وداؤٹ رولز تو آپ کو کوئی کانٹریکٹ چاہے کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں دے سکتا۔ یہ ہم سب سمجھتے ہیں، ہاں ایلیگیشن لگانے سے تو نہیں معاملات چلتے نا کی طرح۔ نہیں، آپ کی بات تو درست ہے، لیکن میں دیکھیں نا ایک طرف یہاں پہ آ جاتا ہے ایک بات ہے ہم جیسا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے نا، کہ ایک ایسے آپ کی پارٹی ایک فنڈنگ کر رہا ہے اور وہی شخص جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اس کو ٹھیکہ مل جاتا ہے۔ علی صاحب سے میں جواب لے لیتا ہوں ذرا، چلے میں اسی چیز کے اوپر بات سن لیں نا، اچھا بات سن لیں نا مکمل۔ دیکھیں ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے، دیکھیں خان صاحب کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، جو شوکت خان نمل کو جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں غریب بچوں کے لیے، نادار مریضوں کے لیے، افراد کے لیے، تو خان صاحب تو نہیں جانتا نا کہ کون کس نے فنڈ دیا یا نہیں دیا۔ وہ وہاں پہ ایک باقاعدہ میکنزم ہے جس کے تحت جناب چلے آپ میرے میکنزم کے تھرو جو چیزیں ہوئی ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب کو پتا نہ کوئی چیزوں کو پتا۔ علی صاحب میں دو چیزوں پہ آپ سے آپ کا پوائنٹ لینا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا، ایٹ لیسٹ چلے پرائم منسٹر نے ایکسپٹ تو کیا یہ،
اور دوسری چیز یہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور جس چیز کے اوپر حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بڑے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، قریبی ساتھی بھی ہیں، انہوں نے پہلے پارٹی فنڈنگ بھی کی اور اب ان کو ٹھیکہ بھی مل گیا، تو امجد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب کو کیا پتا، پیپرا رولز کے تحت جو اوپن بڈنگ ہے اس میں کسی کو بھی ٹھیکہ مل سکتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اچھا، بات اس طرح سے فرید صاحب کہ میں جو وزیر اعظم صاحب کی ٹیکس پیمنٹ ہے، پہلے اس معاملے کو تو ذرا طے کر جی بالکل، اگر 2018 کے اندر ایک آدمی 2 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے تو آپ 5 گنا اس کی سمجھ لیں کہ اس کی آمدنی ہوگی، 10 لاکھ روپے اس کی سال کی آمدنی تھی۔ آج جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو 2019 میں وہ 1 کروڑ روپے ٹیکس دیتا ہے تو اس کی سال کی 5 کروڑ روپے تقریباً آمدنی بنتی ہے نا۔ تو اس میں جو ایف بی آر والوں سے تو ہم پوچھ لیں گے، میں تو امجد خان نیازی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دیں بھائی کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے، میں اپنے لیڈران کی سورس آف انکم تو بتا سکتا ہوں، اور اگر یہ موازنہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں کیا ٹیکس دیا ہے تو 1 سال کی ٹیکس پیمنٹ نہ دیکھیں نا، پچھلے 10 سال کا ریکارڈ ایڈ کر لیں کہ شہباز شریف صاحب نے کیا ٹیکس پیمنٹ دی ہے اور اس کا موازنہ کر لیں پچھلے 10 سال میں عمران خان صاحب نے کیا ٹیکس پیمنٹ دی ہے۔ میں نے تو یہ سوال دیا تھا، تو خام خواہ اس معاملے کو کسی اور ڈائریکشن میں نہ لے کے جائیں، سوال کا جواب دیں۔ اور جہاں تک آپ نے جو بات کی باہر سے پروہیبٹڈ سورس آف فنڈنگ کی، میں آرٹیکل 6 جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور آپ مجھے بتا دیں میں نے کون سی اس میں غلط بات کی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ آل پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز، فرمز اور ٹریڈ باڈیز اور پروفیشنل ایسوسیشنز شیل بی پروہیبٹڈ to make any contributions to political parties۔ تو اس کے اندر ابراج کیپٹل والوں کی، عارف نقوی صاحب کی کمپنی نے ٹیکس دیا ہے، ڈونیشن دی ہے کہ نہیں دی ہے، یہ تو یس نو کا سوال ہے نا۔ اس کو اٹھا کے کہ پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے کیا ہے، کیوں خام خواہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور جو اب آپ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ناکامی کو مانا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتساب نہیں کر سکے، تو بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے اپنی احتساب کی ناکامی کو مانا ہے، اور یہ وہی وجہ ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کو سمجھاتے رہے کہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے پیچھے ریاست کے اداروں کو مت استعمال کریں، مت لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈالیں، اداروں کو مضبوط کریں تاکہ وہ بالکل فیئرلی سب کا وہ احتساب کر سکیں۔ آج جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے جولائی 2011 کے اندر آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے اپنے منٹس ہیں جس کے اندر 4 پینز کے نام لکھے ہیں، میں نام پڑھ دیتا ہوں کہ طاہر اقبال، نعمان افضل، محمد ارشد، محمد رفیق، جس کے اندر آپ نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ان کے اکاؤنٹوں کے اندر آپ ڈونیشنیں اکٹھی کر لیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ ٹی بوائز کا کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان سے یہ پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ کون کون سا پیسہ ان کے اکاؤنٹوں میں آیا ہے اور وہ جا کے کس کو دیا ہے؟ کیا ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ زمان پاک کا جو گھر آپ نے نیا بنایا وہ کہاں سے پیسے آئے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں پوچھیں گے وہ کالی بلٹ پروف جو لینڈ کروزر تھی جس میں آپ پھرتے تھے وہ کہاں سے آئی ہے؟ تو خود اگر آپ کے اپنے جو کبڈ کے اندر سکیلیٹنز ہوں تو آپ اسی طرح ریاست کے اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کی زبان بندی پہ، کیونکہ آپ کا یہ انٹرسٹ یا آپ کا موٹیویشن ہی یہ نہیں تھی کہ آپ احتساب کرتے۔ اس کے اوپر ذرا مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تیمور تالپور صاحب، مجھے بتا دیجیے گا 27 فروری کو جو مارچ آپ لوگ کر رہے ہیں، مطالبات کیا ہیں، اسٹریٹجی کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعی 3 ماہ امپورٹنٹ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک دن اور ایک ایک منٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر روز جس تکلیف سے پاکستان کی عوام گزر رہی ہے، پاکستان کے لوگ گزر رہے ہیں، تو اس میں مہینے نہیں پر دن کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اسے فی الفور اس حکومت سے نجات چاہیے۔ اچھا، جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا، اور فیوچر بھی آپ کو بتا دوں کہ آنے والی جو الیکشن ہے، کہیں بھی آپ بات کریں، خصوصاً اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں، مقابلہ ہوگا نون لیگ کے ساتھ ہوگا، اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بڑا سائنٹیفکلی لاہور کی الیکشن سے ایویڈ کر گئے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تھے، آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا ہی مقابلہ ہوگا۔ اگر ہماری کوئی اسٹریٹجی ایسی بنی آپس میں تو ڈفرنٹ بات ہے، ورنہ پی ٹی آئی از ناٹ ان دا پکچر اینی مور۔ اوپر سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل لنچ کیا تھا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے لاہور میں، اور پنجاب کے 80 لوگوں نے شمولیت کی ہے، جن میں سے کچھ میونسپل چیئرمین ہیں، کچھ کاؤنسلر ہیں، کچھ جنرل کاؤنسلر ہیں۔ تو اس طرح سے گراف بڑھتا جا رہا ہے،
اور عوام کو پتا ہے کہ انہیں اب ووٹ جو دینا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو تیمور صاحب 27 فروری کو آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے، تو مارچ میں کچھ ہونے جا رہا ہے یا پھر یہ 2022 میں کچھ ہو جائے گا؟ اگر انتخابات کی بات کی جائے تو وہ 22 میں دیکھ رہے ہیں یا 23 میں؟ دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، پر جو عوام کی ڈیمانڈ ہے، جو عوام چاہتی ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ جو عوام کے سیلاب سے الگ ہوتا ہے تو وہ سیاست سے نکل جاتا ہے۔ یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ پروٹیسٹ کریں، آپ اس حکومت سے کسی بھی طرح جان چھڑائیں ہماری، اور ہم وہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ 27 تاریخ کا جو ریلی ہے وہ بھی اسی پہ ہمیں احکامات ملے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی تیاری کر کے یہاں سے جانا ہے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹرین میں جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے کو جانے کے بعد ہمارے باقی دوست، ہماری باقی پولیٹیکل جماعتیں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جوائن۔ رائٹ ہو گیا۔ امجد نیازی صاحب، کیا اس میں تیاریاں ہیں سر آپ کی؟ جو 27 فروری کا اعلان ہوا ہے لانگ مارچ کا، کیونکہ یہاں تو پولیٹیکل جو پارٹیز جو دوسری اپوزیشن کی ہے وہ تو بڑی اس میں ہے کہ جناب کچھ گورنمنٹ کو آپ گھر بھیج رہے ہیں فوراً فل-فور۔ فرید، پہلے تو یہ جو لانگ مارچ کرنے والی جو پارٹی ہیں، پہلے اپنا یہ تو بتا دیں کہ انہوں نے ملک کی کون سی خدمت کی ہے، سوائے ان کا جو برانڈ ہے وہ کرپشن اور جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ اور پھر جو چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا، ایون لاڑکانہ کی ہسپیٹل میں جو ہے نا کتے سوئے پڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا نظام دیا؟ اب وہ کس بیس پہ جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے؟ سوائے ہم نے ان کا یہی کہنا ہوگا کہ ہم نے لوٹ مار تھوڑی اور زیادہ کرنی ہے، یہی کہنا ہوگا۔ اب مجھے بتا دیں اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا پچھلے میرے خیال کنزیکٹیولی 4th ٹائم یا 3rd ٹائم ہے ان کی سندھ گورنمنٹ میں، ابھی تک تو انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، نظام نہیں، لیکن اس کو ہینڈل کیسے کریں گے سر؟ اگر عوامی پریشر بڑھ جاتا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کے مارچ بڑھ جاتے ہیں، پریشر آپ کے اوپر آتا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اسے؟ دیکھیں، جتھوں سے ادارے نہیں گرتے اور گورنمنٹیں نہیں گرتی ہوتی، جو اس کا راستہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہمارے اتحادی اور پارلیمنٹیرین جو ہے وہ خان صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی ان کے آنے کا کوئی جو کہتے ہیں نا، کوئی نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، بلکہ جی آئے ہیں نو، پہلے اپنے یہ عمال نامہ تو دکھا دینا لوگوں کو۔ چلے، بہت شکریہ امجد نیازی صاحب، تھینک یو سو مچ سر۔ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ، کوئی خوف کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ امجد نیازی صاحب، علی پرویز ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، تیمور ذالپور صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فرید ریز کو اجازت دیجیے گا۔